अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए, खास तौर पे पंजाब की, तो यहाँ पे क्राइम की रेशियो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। आखिरकार क्या वजह है? लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्यों लोग क्राइम की तरफ ज्यादा रागब हो रहे हैं? खास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो कामकाज की बजाय इस चीज को आसान समझती है, चोरी या डकैती कर ली जाए और उसके बाद आसान जरिया मुआश इसे बनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बेरोजगारी इसका जो है वो वजह बन रही है, या फिर कम तालीम इसकी वजह बन रही है, या फिर हमारे माशरे में पेश आने वाली मुश्किलात इन तमाम चीज़ों का सबब बन रही है। अगर खास तौर पे गुज़श्ता दिनों की बात की जाए तो आईजी पंजाब वाला मसला चल ही रहा था कि साथ ही मोटरवे लाहौर मोटरवे के ऊपर खास तौर पे जो इवेंट पेश आया जिसके अंदर एक खातून के साथ बच्चों के सामने ज्यादती की गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। उस वाक़े के बाद मीडिया भी काफ़ी मुतहरक हुआ और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो भी हमारी काफ़ी मुतहरक हुई। अगर ख़ास तौर पे फैसलाबाद की बात की जाए तो CPO फैसलाबाद की जानब से सुहेल जो हैं उनकी जानब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाकाबंदी और सरप्राइज विजिट भी किया गया, ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जो कि मोटरवे से मुंसलिक थे, जिसका मकसद ये था कि वहाँ पे सिक्योरिटी इंतजामात जो हैं वो चेक किए जाएं। मोटरवे के ऊपर अक्सर औकात जब देखा जाए तो ज़्यादा रश ना होने की वजह से अगर वहाँ पे कोई हादसा पेश आता है तो मोटरवे पुलिस को कॉल भी की जाए तो काफ़ी अरसे के बाद या काफ़ी देर के बाद वहाँ पे पहुँचती है, तब तक हादसा जो है रूनुमा हो चुका होता है। और यही वाक़या जो है वो लाहौर वाले केस में नज़र आया। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि हमेशा ये कहा जाता था कि इन लोगों को सज़ा उस तरह से नहीं दी जाती जिस तरह से देनी चाहिए। तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है उन्होंने फैसला किया है कि अब एक बिल पास किया जाएगा। अब वो बिल क्या होगा कि ऐसे शख्स जो कि इस तरह के वाक़यात के अंदर मुलविस होंगे, किसी खातून के साथ या बच्चों के साथ जो है ज़्यादती की जाएगी, उसको नामर्द बनाने का बिल जो है वो पास किया जाएगा। ये कहने को तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा अच्छा जो है वो इक़दाम लग रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सराहा भी जा रहा है और सराहना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग अगर तमाम तर जुर्म करने के बावजूद भी अवाम के अंदर खुले में जो है वो दंदनाते फिरे तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इस तरह का अगर बिल पास होता है तो कम से कम उन लोगों को डर होगा कि अगर कोई हम इस तरह की हरकत करेंगे तो उसकी सजा भी उनको मिलेगी। तो सजा मिलने के ही डर से बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज से दूर नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि कुछ लोगों को सजा दी जाए जो कि इस गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, उनको सजा दी जाएगी। देन ही ये माशरे के लिए एक अलामत बनेगी, एक निशानी बनेगी उन लोगों के लिए जो कि इस तरह का फतूर अपने जहन में रखते हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया था जो कि पेश आया। ये तो वो वाकया था जो कि हाईलाइट हो गया, लेकिन इस तरह के बहुत सारे और वाकयात होते हैं जो कि हाईलाइट ही नहीं होते, लोगों तक पहुंचते नहीं है, मीडिया तक नहीं पहुंचते। फैसलाबाद के अंदर गुज़श्ता दिनों के अंदर जो है वो बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात जो है वो पेश आए हैं। तो उन वाकयात की वजह से उनके पेरेंट्स पे, उनके वालिदैन पे क्या गुजरती है, उस लड़की पे क्या गुजरती है, उस बच्चे पे क्या गुजरती है जिनके साथ ये वाकया किया जाता है, वो सारी उम्र के लिए एक किस्म का रोग जो है उनको लगा दिया जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि सख्त से सख्त कानून ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जानवरों के लिए, मैं तो उनको इंसानों में शुमार नहीं करता क्योंकि वो लोग जानवरों से भी बदतर हैं जो कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और इस तरह के गुनाह जो हैं वो करते हैं और इस तरह के जुर्म जो है वो करते हैं। तो उनके लिए सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए, सख्त से सख्त सजा उनको देनी चाहिए ताकि ये माशरे के लिए निशाने इबरत बन सकें। तो इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जुल्करनैन, उनको दावत दे रखी है। वेलकम टू द शो जुल्करनैन। जुल्करनैन, आखिर बताइएगा क्या वजह है माशरे के अंदर इस कदर तब्दीलियां कानूनी लिहाज से क्यों आ रही हैं? लोग जो गुनाह है उसकी तरफ क्यों ज्यादा जा रहे हैं? जुराइम पेशा अफराद क्यों बन रहे हैं? इनको रोशन मुस्तकबिल अपना देखना चाहिए, बच्चों को पढ़ा लिखा के एक बड़ा इंसान, ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहिए, जबकि पढ़े लिखे नौजवान, मैं ये नहीं कहूंगा कि खास तौर पे अनपढ़ जो लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही इस तरफ जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पढ़े लिखे नौजवान भी ये हरकतें करते हुए, ये जराइम करते हुए नजर आते हैं। चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, राहजनी के वाकयात हो रहे हैं, लोगों को बीच चौराहे लूट लिया जाता है और मज़ाहमत करने पे गोलियां भी मार दी जाती हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हनान, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और इस पर ज़रूर बात करते हैं। और ये बहुत ही आपने खूबसूरत टॉपिक जो है वो
چوز کیا ہے. سب سے پہلے آپ موٹر وے کی بات کر رہے تھے تو موٹر وے کی بات کر لیتے ہیں. موٹر وے پہ حنان بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کی تھانوں کی حدود تو موٹر وے کو لگتی ہے، لیکن ان تھانوں کی حدود میں کوئی انٹرچینج نہیں ہے. مطلب کہ اگر کسی تھانے کی حدود سے موٹر وے گزر رہی ہے، اس ڈسٹرکٹ پولیس کو موٹر وے پر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، اس کو پولیس کو موٹر وے پر پہنچنا ہے تو وہ کئی کلومیٹر دور جا کے جو انٹرچینج ہے وہاں سے وہ موٹر وے پر چڑھیں گے اور پھر وہ متعلقہ جگہ تک پہنچیں گے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ یا تو موٹر وے پولیس کو یہ تمام تر اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ جتنے بھی موٹر وے پر ہونے والی کارروائیاں ہیں، موٹر وے پر ہونے والے جتنے بھی جرائم ہیں، ان کی روک تھام کے لیے، ان کے ملزمان کو اریسٹ کرنے کے لیے موٹر وے پولیس کو جو ہے وہ آتھورائز کر دیا جائے. یا پھر یہ کیا جائے کم از کم کہ جتنے علاقے ہیں تھانوں کے، اس پورے تھانے کے علاقے میں کم از کم ایک ایسی انٹرچینج یا ایک ایسا جو اسپیشل راستہ ہے وہ بنا دیا جائے جس سے صرف اور صرف پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ موٹر وے پر جا یا لیکن آ ایسے سکیں. راستے موجود ہیں ذوالقرنین. جب ہم موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بیریئرز لگے ہوتے ہیں، ان بیریئرز کو ہٹا کے موٹر وے پولیس جو ہے وہ ٹرن کر رہی ہوتی ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر جرائم کی بات کی جائے، جرائم پیشہ افراد جو ہیں ان کو قابو کیوں نہیں کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں نتھ ڈالنا، ان کو نتھ کیوں نہیں ڈالی جا رہی؟ پولیس آخر کیوں جرائم پیشہ افراد کو اس طرح کھلے میں گھومنے دیتی ہے؟ ان کے گرد شکنجہ کیوں نہیں ٹائٹ کیا جاتا؟ حنان یہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ہماری جو پولیس ہے، یہ اس کی سستی کہا جا سکتا ہے. ہمارے قانون میں اگر قانون کی بات کی جائے تو ہمارے قانون میں بہت ساری ایسی سزائیں موجود ہیں، بہت ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. لیکن بات افسوس کی یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اگر کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کا چالان جو ہے وہ اس قدر کمزور بنا کے پیش کیا جاتا ہے عدالت میں کہ عدالت مجبور ہوتی ہے. مین انصاف کے حصول کی امید جو ہم نے عدالت سے لگائی ہوتی ہے وہ عدالت سے تو بعد میں ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا جو متعلقہ تفتیشی ہے جس نے چالان بنا کے عدالت میں پیش کرنا ہے وہ انصاف کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اس کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے تھانے میں تفتیشی کے ساتھ مکمکہ ہوتا ہے. بالکل. اور تفتیشی اگر آپ کے حق میں ہے تو وہ ایسے پوائنٹس بیچ میں لکھ دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے 302 کا بھی کیس ہو تو اس میں بھی آپ کو چھوٹ مل حنان ایسا ہوا ہے 302 کے جو مرڈر کے کیسز ہیں وہ شک کی بنا پر ان کو فائدہ دے کر بری کر دیا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک کیس تھا جس میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود تھی اور وہ سارا سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا گیا. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے تفتیشی نے اس کا کیس جو ہے وہ اس حساب سے مولڈ کیا تھا. ان کی ساری عمریں گزری ہوتی ہیں اس کام میں. اور ایون اگر آپ زیادہ پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے بھی اس کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے لکھوائیں بالکل تاکہ آپ بچت ہو سکے. آپ کی سیشن کورٹ میں بچت ہو جائے گی، پھر آگے ہائی کورٹ میں جائیں گے وہاں پہ کس طرح سے بچت ہوگی، یہ تمام چیزیں وہ خود بتاتے ہیں. عدلیہ جو ہوتی ہے وہ صرف اس کیس پر، اس کیس کے دلائل پر، اس کیس کے ثبوتوں پر فیصلہ کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے. اگر عدلیہ میں یہ کسی نے ثابت کر دیا کہ وہ بے گناہ ہے، اس نے اپنے ثبوت پیش کر دیے، ضمنیاں اس کی لکھی گئیں، تفتیشی نے اس کا جو تفتیش ہے اپنے کمنٹس جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیے اس کے حق میں یا پھر اس کے خلاف اور کمزور، تو پھر عدالت مجبور ہوتی ہے کہ وہ اسی حساب سے فیصلہ دے. لیکن جس حساب سے اگر دوسری جانب دیکھا جائے ہمارے ایماندار آفیسرز بھی بہت زیادہ ہیں. بیچ میں کچھ ایسے ایماندار بھی ہوتے ہیں کہ ان کو لاکھوں روپے کی آفرز بھی کی جاتی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. جہاں کرپٹ آفیسرز ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے اور ایماندار آفیسرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے. لیکن بات آ جا کے یہ رہ جاتی ہے کہ آخر کار ہمارے جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو چھوٹ کیوں مل جاتی ہے، ریلیکسیشن کیوں مل جاتی ہے اور ان کو نتھ اس طرح سے نہیں ڈالی جاتی جس طرح سے ڈالی جانی چاہیے. اور شاید یہی وجہ ہے، کہا تو جاتا ہے ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے لیکن سزائیں ویسے نہیں دی جاتی گناہ کرنے پہ یہاں پہ جس طرح سے وہاں ملتی. بالکل، یہ آپ کا بالکل بات ٹھیک ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ بہت سارے ایماندار آفیسرز ہیں اور انہی کی وجہ سے ہماری جو فورس ہے، ہماری جو پولیس فورس ہے وہ انہی کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے، انہی کی وجہ سے کولیپس نہیں کر رہا نا سسٹم. اگر سارے کے سارے کرپٹ ہو جائیں گے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. کسی کا اعتماد نہیں رہے گا پولیس کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ابھی بھی تھانہ کلچر بہت ہمارے ادھر برا سمجھا جاتا ہے
اور اس کی وجہ سے بہت سارے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب بڑے آفیسرز کے پاس بات جاتی ہے, کوئی اتنی ہمت کر لیتا ہے کہ اپنی شکایت لے کے ایس پی کے پاس یا سی پی او کے پاس جاتا ہے, تو اس کی شکایت کا ازالہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا, نیچے والے افسر کو کھینچا بھی جاتا ہے بعض اوقات. اچھا, یہ بھی دو طرح کے فیکٹرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جب سی پی او کے پاس کسی چیز کی انکوائری جاتی ہے یا کوئی شکایت جاتی ہے, تو نیچے والا افسر یہاں تو اس معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے یا مزید بگاڑ دیتا ہے کہ آپ میری شکایت لے کے سی پی او کے پاس گئے, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ڈر سے ہی کہ سی پی او صاحب اب ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, تو اس ڈر سے ہی اس معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے. دو طرح کے اس طرح کے واقعات دیکھنے کو بالکل ایسے دو طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو حنان سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں, یہ انٹیلیجنس میں بہت آگے ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کو ٹیکل کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی سائل جو ہے وہ شکایت لے کے پہنچتا ہے تو باقاعدہ اس کا پرسو بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کی شکایت پر ازالہ کیا گیا, کیا آپ کی بات سنی گئی, اور جو حکم نامہ دیا گیا تھا افسران کی جانب سے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. اور بعض اوقات تو موجودہ جو سی پی او سہیل چودھری صاحب ہیں, وہ جو کمپلیننٹ ان کے پاس آتا ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر رکھ لیتے ہیں اور بیچ بیچ میں سے کوئی 15-20 یا کوئی 50 اپلیکیشنز لیں, ان میں سے کسی 2-4 کو فون بھی کر لیتے ہیں خود کہ آپ کمپلینٹ لے کے آئے تھے اور کیا بنا آپ کی کمپلینٹ کا. اس طرح کے آفیسرز ہوتے ہیں اور اس طرح کے آفیسرز کی وجہ سے ہی پولیس فورس کا جو مورال ہے وہ ابھی بھی بلند ہے, اور جو تشخص بچا ہوا ہے پولیس فورس کا وہ اسی طرح کے آفیسرز کی وجہ سے بچا ہوا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ سزائیں کیوں نہیں ملتی. ملزمان جو ہیں کیا وہ اتنے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں, کیا وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ پولیس کے ہاتھوں سے بچ جاتے ہیں, یا انصاف کے کٹہرے میں آنے کے باوجود وہ بچ جاتے ہیں. تو اس میں صرف اور صرف جو بلیم کیا جا سکتا ہے وہ صرف اسی بات پہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کا کیس کمزور کرتے ہیں. جو تفتیشی ہوتا ہے وہ ان کا کیس کمزور کر کے عدالت میں پیش کرتا ہے, پھر عدالت اسی حساب سے فیصلہ دیتی ہے اور فیصلہ دینے کے لیے عدالت مجبور ہوتی ہے. پھر ہمارے جو کمزور کیسز جاتے ہیں وجہ کیا سمجھتے ہیں ذوالقرنین کہ آخر ہمارے معاشرے کے اندر جرائم بڑھ کیوں رہا ہے؟ چوری ڈکیٹی رازداری کی وارداتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جرائم جو بیسیکلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پہل تو حنان ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فلموں کا اثر لے کے نوجوان جو ہیں وہ شوقیہ طور پر وارداتوں کی طرف جاتے تھے اور اس کو ایک ایڈونچر سمجھتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ عادی مجرم جو ہیں وہ اس کام میں سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ڈکیت پکڑا جاتا ہے تو اس پہ جب اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے انٹرپول پہ تو اس کا وہ پیچھے 15 سے 20 مقدمات میں ملوث ہوتا ہے. بالکل, اور لاہور والے کیس کے اندر بھی جو ملزمان کی شناخت ہو گئی ہے اس کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی وارداتوں کے اندر ملوث ہے. تو ایک بریک لیں گے ذوالقرنین, اس کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ذوالقرنین موجود ہیں, سینئر رپورٹر ہیں ہمارے, اور مزید گفتگو کرائم ریشیو کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ کریں گے. آخر عدم برداشت کی جو صورتحال ہے ہمارے شہر کے اندر یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈکیٹی کے لیے نہ صرف مال پانی آپ کا لوٹنے کے لیے آپ کو روکا جاتا ہے بلکہ مزاحمت کی نظر سے بھی دیکھنے پہ گولی مار دی جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. آخر کیوں؟ بالکل عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو حنان اوورال اگر فیصل آباد کو دیکھا جائے تو فیصل آباد جو ہے وہ ایک قسم کا منی کراچی بن چکا ہے. فیصل آباد میں تقریباً پورے پاکستان سے لوگ آ کر آباد ہو چکے ہیں. انڈسٹریل ہب ہے, سراؤنڈنگ ایریاز میں مختلف فیکٹریاں موجود ہیں, مختلف کارخانے اور ملز موجود ہیں. وہاں پر گرد و نواح سے, دور دراز کے شہروں سے, بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں. اور یہ سمجھا جاتا تھا ایک دور کے اندر کہ اگر آپ نے سکون سے زندگی بسر کرنی ہے تو فیصل آباد کا رخ کریں, کیونکہ نہ تو وہاں پہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, نہ ہی وہاں پہ کرائم ریشو زیادہ ہے, نہ ہی بتہ خوری ہے وہاں پہ, اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ قانون لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ فعال نہ ہوں. مکمل طور پہ پولیس جو ہے وہ یہاں پہ خاص طور پہ دیکھا جائے تو کافی فعال نظر آتی تھی, اور جرائم پیشہ لوگوں پہ کافی گرفت تھی. اگر کوئی شخص کرتا تھا کوئی جرم تو اس کو پکڑ بھی لیا جاتا تھا. یہی نہیں بلکہ گروہ جو فیصل آباد کے اندر اگر ورکنگ کرتے بھی تھے تو اگر پولیس چاہتی تھی ان کا سراغ لگا کے ان کو پتہ بھی کروا لیتی تھی کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. لیکن آج کل صورتحال کچھ بگڑتی نظر آ رہی ہے. آج کل حنان بالکل آپ نے کہا, جیسے آپ نے بھتہ خوری کی بات کی ہے تو ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے بھتہ خوری کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہے.
غلام محمد آباد کا علاقہ ہے، کنک بستی، وہاں پر بھتہ خوری کی ایک پرچی جو ہے بھتے کی وہ موصول ہوتی ہے ایک دکان پر، اور اس کے بعد اس کی دکان پر باقاعدہ فائرنگ بھی کی جاتی ہے بھتہ خوروں کی جانب سے۔ اور بات ہو رہی تھی کہ جرائم کیوں رہے ہیں فیصل آباد میں، اب جو ہے وہ جرائم کی ریشو کیوں بڑھ چکی ہے، تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ فیصل آباد میں بہت سے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، فیصل آباد میں ہر طرح کا طبقہ آپ کو ملے گا۔ فیصل آباد میں آپ کو سڑک پر سونے والے سے لے کر کروڑ پتی ارب پتی تک انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو لوگ جو ہیں ان کی خواہشات بڑی ہوتی ہیں، اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ ناجائز طریقہ کار جو ہیں وہ اپناتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے پھر وہ کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ ان کو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم جہاں پر ہیں ہمیں وہیں پر رہنا ہوگا، یا ہمیں سٹرگل جو ہے وہ مناسب طریقے سے کرنی ہوگی۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو ہم نے وہ ایم سیٹ کر لیا کہ ہم نے 15 سے 20 دن میں گاڑی لینی ہے، پھر چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ تو یعنی آج کل محنت کی بجائے حسد پہ زیادہ بالکل زور دے رہے ہیں لوگ۔ بالکل ایسا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہیں وہ ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں کی جانب آتے ہیں۔ آئے روز جو ہے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی، مزاحمت پر جو ہے وہ ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، اور جب وہ ڈاکو پکڑے جاتے ہیں تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہیں، اور بہت کم پیریڈ میں انہوں نے بہت ساری وارداتیں کی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا بہت کم شاذ و نادر کچھ ایسے ڈکیت جو ہیں وہ نکلتے ہیں جو سالہ سال سے یہ وارداتیں کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھنے کو ملا ذوالقرنین کہ گزشتہ دنوں کے اندر جو زیادتی کے مقدمات میں بچے کو مار کے پکڑے گئے تھے، اور ان کو پولیس مقابلے کے اندر وہ مارے بھی گئے، تو مزاحمت کرتے ہیں اور مزاحمت پہ پھر پولیس جو ہے وہ کارروائی بھی کرتی ہے، تو اس کے والدین کی آنکھوں میں جو رشک تھا سی پی او فیصل آباد کے لیے وہ دیکھنے لائق تھا کہ آخرکار ان کا بچہ جس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا اور زیادتی بھی اس کے ساتھ کی گئی، اب اس کا ایک تسکین تو تھی نا اس کے من میں کہ جو اس کا بدلہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اچھا حنان، اس میں یہ ہے کہ آبویسلی پولیس نے جو ہے وہ بہادری کا کام کیا ہے، اور کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب قانونی کارروائی ہوگی، لمبے عرصے کے لیے اندر جائیں گے تو راستے کے اندر پھر مزاحمت کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا اور اس بات کی طرف آ رہا تھا کہ ایسے لوگوں کی عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے درندوں کی جگہ یا تو جیل ہے یا پھر قبر ہے، ان کو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالکل، جو اس طرح کے جانور ہیں کہ وہ اپنی ہی نسل کو نوچ کھائیں۔ اگر آپ دیکھیں حنان، کسی بھی جانور کو تو وہ اپنی نسل کو نہیں کھاتا، لیکن یہ اس طرح کے جانور ہیں جو اپنی نسل کے بچوں کو جو ہے وہ نوچ لیتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب گرفتار ہو چکے ہیں، اب رسوائی ہے، اب جیل کی سلاخیں ہیں، اب وہیں پہ گلنا سڑنا ہے، تو پھر وہ سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر سکپ کرنے کے ساتھ ساتھ مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی پولیس والا روکے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو یہ ایک منٹ نہ لگائیں، ننھے بچے کو جو مار سکتا ہے تو ایک نوجوان پہ حملہ کس طرح نہیں کر سکتا؟ بالکل ایسا ہی ہے، جب اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے بھاگنے کا موقع مل رہا ہے تو اس میں اس کو کوئی پولیس والوں کو شوٹ کرنا پڑے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے گا۔ اور اس طرح کے واقعات جو پچھلے دنوں رونما ہوئے انکاؤنٹرز کے، تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو فرار کروانے کے لیے وہاں پر موقع پر پہنچے تھے، انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی، اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ فائرنگ کی، کراس فائرنگ بھی ہوئی، پولیس کی جانب سے بھی فائرنگ کی گئی سیلف ڈیفینس میں، اور وہ کراس فائرنگ میں وہ جو ہے وہ لوگ بھی ہلاک ہوئے جو پولیس کی حراست میں تھے، اور وہ لوگ بھی ہلاک ہوئے جو پولیس کی حراست سے ان ملزمان کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اس کے لیے ہم فیصل آباد پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اتنی مشکل ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کیونکہ آپ جب ایسے مجرم کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ راستے میں کہاں پہ آپ کی ریکی لگی ہے، اور کئی پولیس والے شہید بھی، شہادت کا رتبہ بھی ان کو نصیب ہوا ہے راستے میں، بنا ان کو کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا تو راستے میں ہی گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر پولیس والے ہمارے کیونکہ نوجوان ٹریننگ لے کے آئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے افراد کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے، تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھی راستے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے، بازیاب کروانے کے لیے، تو پولیس پھر ان کا بھرپور انداز میں مقابلہ کرتی ہے اور ان ایسے لوگوں کو جہنم واصل جو ہے
وہ کیا جاتا حنان ہے؟ میں ایک پولیس کے ایک شہید کی فیملی کو پرسنلی جانتا ہوں، اور وہ جوان جو ہے وہ اسی طرح کے ایک واقعے میں شہید ہوا. اس کی ننھی بیٹی ہے اور وہ ابھی میرا خیال ہے کوئی 6 سال کے قریب ہوگی، اور وہ 6 سال کے قریب ہے وہ بچی، اور وہ اپنی ماما سے کہتی ہے کہ ماما میرے بابا کہاں ہیں. تو وہ مسلسل اسکول میں جاتی ہے جب، تو اس کے پیرنٹس ڈے پہ جو میٹنگ ہوتی ہے ٹیچر پیرنٹس کی، تو اس پہ وہ مس کر رہی ہوتی ہے. اس پہ وہ ماما سے آگے کہتی ہے کہ ماما میرے بابا کیوں نہیں آئے؟ سب کے بابا آتے ہیں پیرنٹس میٹنگ پہ، تو میرے بابا کیوں نہیں آئے؟ اب یہ سوال اسے بھی کھا جاتا ہے اور اس کی ماں کو بھی کھا اس جاتا کی ہے. ماں کو بھی کھا جاتا ہے. ایک اس کی بیوہ تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہم اس کی بیوی ہی کہنا مناسب ہوگا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، تو پھر زندہ کی بیوہ کہنا جو ہے وہ میرے اور یہاں پہ مطابق آ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ تھانہ کلچر چاہے جتنا مرضی، چند ایک سپاہی یا چند ایک انسپیکٹر یا چند ایک پولیس والے جو ہیں، ان کی وجہ سے ہم پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو غلط نہیں کہہ سکتے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شام کو گھر واپس آنا ہے یا نہیں آنا. اس قدر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فرنٹ فٹ واریر ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے کرونا وائرس کی وبا ہو یا ہمیں چوروں ڈاکوؤں سے بچانا ہو. یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کافی نظر آتی. اچھا، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا تھا، کرونا وائرس کے دنوں میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کم ہو گئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بالکل نوٹ ہوا تھا کہ کرائم ریشو جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا تھا، اور خاص طور پر کرونا کے دنوں میں جتنے دن لاک ڈاؤن رہا ہے، صرف ایک گاڑی چوری ہوئی تھی فیصل آباد سے، اور چند ایک موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ چوری ہوئی تھیں. لیکن روزانہ کی بنیاد پر اگر بات کر لی جائے تو ڈیلی بیسس پہ بہت ساری وارداتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، کالز یعنی آ رہی کرونا ہوتی ہیں. وائرس سے چور اور ڈکیٹ بھی ڈرے ہوئے تھے کافی. ڈرے ہوئے تھے، بالکل ڈرے ہوئے تھے. لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر آپ کو موت کا اتنا خوف ہے کہ آپ کرونا کے ڈر سے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، یا آپ نے جو مکروہ دھندے ہیں وہ نہیں کر رہے، تو آپ کو عام دنوں میں خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے. جو کرونا کی وجہ سے موت دے سکتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے کسی بھی وجہ سے موت دے سکتا ہے. بالکل ایک وقت آپ کا مقرر ہے اور اس وقت کے اوپر کوئی بھی چیز ایک سیکنڈ بھی آپ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا، اگر خاص طور پہ فیصل آباد کے اگر پولیس کی بات کی جائے، کرونا کے اندر اگر معاملات کو کافی حد تک کنٹرول کیا تھا تو کنٹرول اب بھی کیا جا سکتا ہے. اب بھی کر سکتے ہیں. لیکن حنان صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے آبزرو کیا ہے، فیصل آباد میں تفتیش کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کی ویسے تفتیش کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں ہوگی، کہ تفتیشیوں کی الگ سے ٹریننگ ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے ان کی، لیکن اس ٹریننگ پر عمل درآمد بھی ان کو کروانا چاہیے باقاعدہ. اس کے لیے ابھی ریسنٹلی ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ کافی سرگرم ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہتری اس میں آئے گی. لیکن جب تک آپ کی پولیس کے نظام میں آپ کی تفتیش بہتر نہیں ہوگی، تب تک آپ پولیس کے نظام کو سدھار نہیں سکتے. جب آپ کسی بھی طرح سے اپنی جان پر کھیل کر 5 یا 6 کانسٹیبلز جو ہیں وہ جاتے ہیں خطرناک اشتہاری ملزم کو پکڑ کے وہ حوالات میں بند کرتے ہیں، وہ کیس لگتا ہے کہ ایک اے ایس آئی کے پاس، وہ اس کا تفتیشی ہوتا ہے، اور وہ تفتیش میں اگر اس کی کمزور کر دیتا، وہ 5-6 جو جوان جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو پکڑا تھا، ان کی محنت رائے گاں جاتی ہے. اچھا، بچوں کو پڑھانا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ان امپلائمنٹ اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس جرم کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہم بچوں کو پڑھائیں، تعلیم دیں، ان کو سکھائیں کہ مستقبل کو کس طرح سے روشن کیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے جرائم میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے. تعلیم کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. فیصل آباد میں نظام تعلیم میں یا فیصل آباد کی اگر معاشرتی لحاظ سے بات کی جائے تو ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے مجھے، وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ. ہمارا بچہ میٹرک کے بعد کالج میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. ایک بچے کو 5th کلاس سے آپ ایک ڈائریکشن دیں، اس کو ایک لائن دیں، یا آپ اس کا انٹرسٹ دیکھیں. اس کا انٹرسٹ دیکھنے کے بعد اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں. وہ میٹرک تک جائے، اسے پتہ ہو میں نے کیا کرنا ہے. وہ میٹرک کے بعد اگر اسکول سے نکلے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، اسے پتہ ہو کہ میں نے اس لائن پہ چلنا ہے. فیصل آباد میں ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر کامرس کی فیلڈ شروع ہوئی ہے تو سب لوگ آئی کام میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. اگر اسی طرح سے بزنس میں سے نکلے ہیں،
اپنی فیلڈ کی بات کر لیتے ہیں تو سب لوگ جو ہیں وہ ماس کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور سب لوگ جو ہیں وہ لا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہماری صرف یہ خواہشات اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا آپ کا بچہ کرکٹ کا بہت اچھا پلیئر ہوتا ہے اور فٹ بال کا بہت اچھا پلیئر ہوتا ہے, کھیلنے دینا چاہیے, ہاکی کا بہت اچھا پلیئر ہوتا ہے, لیکن والدین کو یہی لگتا ہے کہ یہ جب تک 4 جماعتیں نہیں پڑھے گا تب تک اچھی نوکری نہیں ملے گی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا اور اچھا کرکٹر ہوتا ہے, تو ان ایسے نوجوان جو کہ 4 جماعتیں تو کیا پی ایچ ڈیز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. منیمم کم از کم جو ہے وہ اتنا ضرور ہونا چاہیے, تعلیم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے اسے شعور ہو بات کرنے کا, چلنے پھرنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, اپنے معاشرے میں رہنے کا شعور ہو. لیکن صرف اور صرف اگر یہ کہیں کہ تعلیم زندگی موت کا مسئلہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں پہ تلوار نہیں لٹکا دینی چاہیے. کہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فیصل آباد میں ایسا ہوا تھا کہ میٹرک کا رزلٹ آیا, ایک سبجیکٹ میں سپلی تھی اور وہ بچے نے خودکشی کر لی تھی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین کی طرف سے پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لگتا ہے کہ ہم کم مارکس جا کے بتائیں گے تو ہماری انسلٹ بہت ہوگی, بالکل دھلائی ہوگی. تو اس چیز سے, اس ڈر سے بچنے کے لیے, اس خوف کی وجہ سے وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بہت بری چیز ہے, اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ذوالقرنین موجود ہیں اور مزید گفتگو کا آغاز ان کے ساتھ کرتے ہیں. ذوالقرنین, جہاں پہ بات شہیدوں کی آتی ہے تو ہمارے پاک فوج کے جوان کسی سے کم نہیں نظر آتے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک اگر آج ٹکا ہوا ہے تو ہمارے ان پاک فوج کے جوانوں کی وجہ سے جو کہ سرحدوں پہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کئی دن بنا سوئے حفاظت کرتے ہیں ہماری. ہم اپنے گھروں کے اندر چین کی نیند سو جاتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی تمام تر خواہشات کو سائیڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف ہماری حفاظت کے لیے ان سرحدوں پہ مامور ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کھانا کیا ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے سونا کس طرح سے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بیوی بچے اس وقت کیا کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آخر ان کی ماں ان کو اگر یاد کر رہی ہے تو وہ ان کی آغوش میں ہونا چاہیے, ان کی جھولی میں ان کا سر ہونا چاہیے. وہ ہر چیز, ہر خواہش کو ترک کر کے اگر حفاظت کرتے ہیں تو ہم جیسوں کی جو کہ اپنے گھروں میں رات کو جا کے سکون کی نیند سوتے ہیں. تو میرا تو اس قدر زیادہ محبت پاک آرمی سے, اس قدر زیادہ فوج کے ساتھ لگاؤ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاک فوج کے جوان جس قدر محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی رستہ اس طرح سے بنا دے کہ وہ اپنی ماؤں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اس طرح سے وقت نکال سکیں جس طرح سے ہم لوگ جاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. روزانہ ہم نے کھانا رات کا گھر سے کھانا ہوتا ہے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو کب لوٹنا ہے کب نہیں لوٹنا, اور یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ زندہ بھی واپس جانا ہے یا نہیں جانا. کس قدر بڑا جگرا رکھتے ہیں وہ, کس قدر بڑا مقام رکھتے ہیں ہمارے لیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل حنان, یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ شہداء کے پیکیجز بہت زیادہ شوٹ کیے ہیں. بالکل, اور سٹی نیوز نیٹ ورک نے ہمیشہ سے اس چیز کا خیال کیا ہے کہ پاک فوج کو اہمیت دی جائے. پاک فوج کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو ان کے رتبے کے مطابق, ان کے مقام کے مطابق دنیا کو دکھایا جائے. بالکل, ان کا مقام کی جب بات آتی ہے یقین جانیے اس کا مقام تو اس قدر بلند ہوتا ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے. بالکل حنان, میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں نے بہت سارے شہداء کے پیکیجز جو ہیں وہ جا کے شوٹ کیے ہیں. ہر شہید کی فیملی کی کہانی الگ ہوتی ہے. ہر سائڈ پہ جہاں پر بھی جائیں جرأت اور جواں مردی کی ایک الگ داستان آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. میں ایسی فیملیز کے ساتھ, پاک آرمی کی شہداء کی فیملیز کے ساتھ مل چکا ہوں جس میں ایک باپ جو ہے وہ شہید ہوا, اس کے بعد اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے بابا کا یونیفارم جو ہے وہ اپنے سینے پہ سجاؤں گا. بالکل, یہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے. ایون عارف بھائی ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا بھی من تھا کہ وہ بچپن سے ایک فوجی بنے, فوج سے اس قدر لگاؤ ان کو بھی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر شخص کا لگاؤ ہوتا ہے, فوجیوں کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نا. مطلب میں بچپن میں تھا, میرا ایک ایمان تھا, میری ایک سوچ تھی کہ میں فوجی بنوں, لیکن انفارچونیٹلی کچھ سرکمسٹانسز کچھ ایسے تھے کہ وہاں پہ جا نہیں پایا. لیکن فوجیوں کے ساتھ محبت, ہمارے بچے ہوں نوجوان ہوں,
کافی زیادہ. حنان، میں آپ اور عارف بھائی کی اب بات کر رہے ہیں، ہم سب، ہماری پوری پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے، ہم سب فوجی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، اور جب بھی پاکستان آرمی کو ضرورت پڑی، جب بھی وطن نے پکارا، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے یونیفارم پہنا ہے یا نہیں پہنا، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے نام کے ساتھ وہ سویلین لگتا ہے یا ہمارے نام کے ساتھ آرمی پرسن لگتا ہے. ہم سب فوجی ہیں، ہم سب کھڑے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اقوام عالم میں سب سے منفرد ہیں. بالکل، اور منفرد ہیں اور بہادر ہیں. بالکل یقین جانیے ایسے ایسے قصے ہیں کہ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ گزشتہ دنوں کے اندر جو بھارتی کچھ پائلٹس نے آنے کی کوشش کی کہ پاکستان جا کے چائے پی کے آتے ہیں، تو ان کو چائے پلائی اور ان کے جہاز بھی تباہ کیے، اور بڑے جرات مندانہ طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ڈاگ فائٹ کی، اور ڈاگ فائٹ کے اندر 2 جہاز انڈیا کے جو ہے وہ مار گرائے. وہ تو بس ہوا لینے آئے تھے اور ان کو ایسی گرم ہوا ملی کہ ایک فوجی تو ان کا ابھینندن جو تھا وہ پاکستان میں ہی آ گرا. پھر اسے چائے بھی پلائی، اسے حوصلہ بھی دیا، اسے ٹھنڈا بھی کیا کافی اچھے سے. وہ ادھر ہوتے ہیں نا، ذرا سرحد سے پار ہوتے ہیں، کافی گرم ہوتے ہیں کہ جناب میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جیسے ہی سرحد کراس کرتے ہیں تو پتہ نہیں وہ گرمی کہاں جاتی ہے ان کی. ہمارا ایک کبوتر، صرف ایک کبوتر وہاں پہ چلا گیا تھا سرحد پار کر کے. وہ بھی ہمارا تھا یا نہیں اللہ جانے. سٹیمپ لگی ہوئی تھی اس پہ ایک جو ہے نا وہ پاکستان کی، تو وہ پاکستان کا سمجھ کے انہوں نے باقاعدہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کیے، اس کو ایکس رے اسکین کیا کہ یہ کبوتر. اچھا، ویسے اس سے یہ بھی پتا ہے، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خوف کس قدر زیادہ ہے ان کو. بالکل بالکل، خوف کتنا ہے. صرف اور صرف جو ہے وہ سرحد پار بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر لینا جو ہے وہ. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، بھارتی فوجی رو رہے ہوتے ہیں دال کی وجہ سے، مطلب ان کا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کھانے کی نہ وجہ سے، اور اوپر سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ ہماری آرمی کچھ کر ہی نہیں سکتی پاکستان کا. ان کے آرمی چیف نے بات کی تھی کہ آپ لڑتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے شہید ہونا ہے. ہاں، ان کے دل میں ڈر نہیں بلکہ اس چیز کی خوشی ہے کہ ہم آگے ہو کے لڑیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. ہم جو ہیں وہ ہم مرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ جان بچانے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہادت کا رتبہ ملے، ہمیں شہادت کا موقع ملے. تو ہماری مائیں جو ہوتی ہیں وہ ایک بیٹا شہید ہوتا ہے تو دوسرے کو تیار کر کے کھڑا کر دیتی ہیں. اچھا، خاص طور پہ مجھے آئی ایس آئی جو ہے اس سے بڑی محبت ہے، کیونکہ آئی ایس آئی ایجنسی دنیا بھر کے اندر اس قدر فعال ہے اور اس کی کامیابی، اس کی قابلیت کو پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے. میں پوری دنیا کے سامنے اور اس وقت آن سکرین بیٹھ کر اپنے مار خوروں کو سلام پیش کرتا ہوں. بے شک، اور میری بڑی دل کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہماری فوج کے ہیں، ہمارے پاک فوج کے ہیں یا پھر ہمارے پولیس کے نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے. میرا دل مطلب اس قدر ان کے گن بھی نہیں گا جا سکتے جس قدر بڑے کام کرتے ہیں. آئی ایس آئی کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ملک کے اندر کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کی بقا کے لیے کس طرح سے جنگ لڑے ہوتے ہیں، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. بالکل بالکل حنان، میری بڑی خواہش اور بڑی حسرت تھی کہ میں کسی مارخور کو سامنے کھڑا ہو کے سیلیوٹ کروں، اور لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کہاں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہیں اور کس طرح سے کیا کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو انٹیلیجنس ایجنسی سب سے زیادہ کام کرنے والی ہے، جن کا نیٹ ورک سب سے زیادہ وسیع ہے، وہ ہماری ایجنسی ہے. ہماری جو ہمارے مارخور ہیں وہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کسی گھر کا شہزادہ جو ہے، جو کتنی بڑے بڑے رقبے مربعوں زمینوں کا مالک ہے، جو ایک پورے ایک محل نما گھر میں رہنے والا جو شہزادہ ہے، وہ دل کرے مطلب کسی مشن پر ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی لاری اڈے میں کسی بس کے نیچے سو رہا ہو. فوج کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اچھا کوالٹی مجھے وہاں پہ بہت دیکھنے کو ملتی ہے. وہاں پہ میرے اپنے بھی کچھ کزن ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بھی لوگ ہیں. میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ اگر جائیں تو ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوگا، وہ بھی لیفٹیننٹ ہے، اور ایک ایسا شخص جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی لیفٹیننٹ ہے. اور دونوں کے ساتھ متوازن حقوق ان کو دیے جاتے ہیں، دونوں کے ساتھ ایکویلٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا
कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, वहां पे उसको उसके रैंक के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से जो है वो परखा जाता है। और ये इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि मेरिट अगर देखा जा सकता है तो सबसे ज्यादा मेरिट पाक फौज में देखने को मिलता है। वहां पे आपकी काबिलियत के लिहाज से आपको परखा जाता है। और ये ही वजह है शायद कि हमारे पाक फौज के जवान दुनिया भर में अपना सिक्का मनवाते हैं और उनकी काबिलियत जो है, जैसे नुमान हमारे पायलट थे जिन्होंने मार गिराया था इंडिया के पायलट्स को, तो वहां पे ये तमाम तर मेरिट ना होता और मेरिट की बुनियाद पे लोगों को आगे ना लाया जाता, काबिल लोगों को आगे ना लाया जाता, तो मेरा ख्याल है दूसरे मुल्कों के सिपाहियों के साथ जो हमारा मुकाबला है वो मुश्किल हो जाता। बिल्कुल ये देखा जाता है कि तमाम तर जो एसओपीज बनाए जाते हैं, जो काबिलियत के पैरामीटर्स होते हैं, उनसे गुजार के उनको लाया जाए, देन ही वो इस काबिल होते हैं कि दुनिया के अंदर कंपीट कर सकें। कंपीट तो करते करते हैं, बल्कि हमारी मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो वो इस काबिलियत, इतनी काबिलियत रखते हैं कि उस आंख को नोच निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनन, मैं ये समझता हूँ अगर आपने मारखोरों की बात छेड़ ही दी है तो हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सब बेस्ट हैं अपने आप में, पेशावराना महारत में एक से बढ़कर एक हैं। हमारी नेवी की बात कर ली जाए, हमारी एयरफोर्स की बात कर ली जाए, हमारी बर्री फौज की बात कर ली जाए, हम इसी तरह से जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें ये होता है कि उनके सीने पे एक यूनिफॉर्म जरूर होता है। कहीं ना कहीं उनको पता होता है, लोगों को पता होता है। हमारे मारखोर जो हैं वो फटे पुराने कपड़ों में, उनको तो ये तक नहीं होता कि यार यूनिफॉर्म का ही वो पहन लें। हाँ, मतलब वो एक होता है ना, चाम होता है, पहचान और होता है कि लोग देखेंगे, उससे पता है उनका तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। और अगर खास तौर पे हमारे फौजी भाइयों की बात की जाए, मेजर शाहनवाज हैं हमारे बहुत मंजे हुए बिजनेसमैन है हमारे फैसलाबाद के, तो वो मेजर भी रह चुके हैं, तो उनके साथ ईद का शो करने का शर्फ हासिल हुआ। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से 65 की जंग में, किस तरह के जंगों के अंदर उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया और हमारे फौजियों की तादाद किस कदर कम थी और इसके बावजूद हजारों की तादाद में उनके अगर फौजी थे तो उन पे किस तरह से भारी पड़े, उनको किस तरह से नाको चने चुबाए। वो तमाम चीजें जब सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि हमारे मुल्को कौम के अंदर, नौजवानों के अंदर, फौजियों के अंदर, हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनके अंदर किस कदर ज्यादा जोश जज्बा है, किस कदर ज्यादा मोहब्बत है अपनी वतन की मट्टी को लेके। बिल्कुल ऐसा ही है हनान। मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे क्लासमेट भी रह चुके हैं, वो हैं एसएसजी कमांडो, और मैंने उनकी ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिली थी उनको, मैंने उस बंदे को देखा है कि उसकी टांगों के पीछे से ही उसकी पिंडलियाँ जो हैं वो बिल्कुल स्याह हो चुकी थी क्योंकि वो ट्रेनिंग में था। तो मैंने उससे पूछा, यार ज़िशान ये क्या? तो कहता यार ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसने मुझसे मतलब वो ओपनली बात नहीं की कि ये क्या हुआ, कहता ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन बात आ जाके यही होती है कि मेहनत वो करते हैं। मेहनत अब वो मेहनत किस तरह से करते हैं ये वही जानता है जो करता है। हमारे सियाचिन पे मौजूद हमारे सिपाही, मैं उनको जरूर सल्यूट पेश करना चाहूंगा जनाब। माइनस में वहां पे टेम्परेचर होता है और वहां के लिए स्पेसिफिक आपको डिजाइंड कपड़े दिए जाते हैं जो कि इतने सर्द एनवायरनमेंट के अंदर आपको जिंदा रखते हैं। हम तो यहां पे आते हैं ना, बड़ी आसानी से गर्मा गर्म खाना प्लेट में आया और खा लिया। उनसे पूछिए जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनसे पूछिए जो सियाचिन के सर्द तरीन मौसम के अंदर, सर्द तरीन इलाके के अंदर, पहाड़ियों के ऊपर, बर्फानी तोदों के ऊपर मौजूद होके कई कई दिन, कई कई घंटे वहां पे मौजूद रहते हैं और उनको यह भी नहीं पता होता कि खाना क्या है, और उनको गर्मा गर्म खाना भी नहीं मिलता जिस तरह से हमें मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें सुकून मिल सके, ये लोग वहां पे हमारी हिफाजत करते हैं ताकि हमें किसी किस्म का मसला जो है वो पेश ना आए। तो सियाचिन के एक शहीद कैप्टन की फैमिली से मिलने का इत्तेफाक हुआ मुझे। वो बिल्कुल माँ बाप का इकलौता बेटा था, ना उसकी कोई और बहन थी, ना उसका कोई भाई था। सियाचिन के मुकाम पर वो कैप्टन डॉक्टर था, वो शहीद हुआ और उसके वालिद कहानी जब सुना रहे थे तो मैं देख रहा था कि यार इस बंदे की अज़्म हिम्मत कितनी है। उसका ज़ईफ़ वालिद जो हैं वो कहानी सुना रहे थे और ये कह रहे थे कि बेटे को जब उसामा को वहाँ पर बर्फ़ानी तोदा गिरने के बाद अपनी सर्विसेज देने का मौका मिला तो ये खुद बीमार हो गया था उसामा। तो इसके ऑफिसर्स की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उसामा आप हेलीकॉप्टर से वापस चले जाएं। तो उसने कहा कि मैं यहीं पर रहूँगा जब तक आखिरी बीमार जो है वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं यहाँ से मूव नहीं करूँगा। तो वहीं पर उसामा अपनी सर्विसेज देखते हुए दूसरे जवानों के साथ शहीद हुए और उस जवान का जस्द खाकी जब यहाँ पर लाया गया जुमरा के इलाके में तो उसके वालिद ने रोक कर
اس جسد خاکی کو روک کر اس تابوت کو جب سلامی دی تو حنان ایسے مناظر جو ہوتے ہیں وہ رکت آمیز ہوتے ہیں. بالکل، اور اس قدر ہمت اور جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے. میں یہ بہت دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہوتے ہیں ان کی مائیں ٹھیک ہے، روتا ہے انسان، ایک پیارا آپ کا لال چلا جاتا ہے، لیکن فخر سے رونا، ایک فخر سے سر بلند کر کے رونا کہ جناب ہمارا بیٹا جو ہے اس ملک کی مٹی کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی عظیم ماں کا عظیم کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح ایک ماں اپنے لال کی قربانی دیتی ہے تو وہ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑنے سے بچا لیتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ ہماری پاک فوج کے جوانوں کو سلام ہے جو کہ ہماری جانوں کی اس قدر زیادہ پرواہ کرتے ہیں کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے اور سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو پاک فوج کے چاہے وہ نیوی کے ہوں، ہمارے ISI کے جوان ہوں، ہمارے پاک آرمی کے جوان ہوں، ہمارے نیوی کے علاوہ جو پاک فضائیہ ہیں ان کے جوان ہوں، تمام کے تمام فوجیوں کو حنان بخاری کا سلام ہے کہ ان کا ہمت اور جذبہ جو ہے ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے. تو ذوالقرنین بہت شکریہ آپ کا شو میں آنے کے لیے. تو سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن نیکسٹ سیگمنٹ میں جانے کے لیے ہمیں بریک لینی ہوگی، تو بریک جو ہے وہ ضروری ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے. جو وائٹ ہوتے ہیں اس کے اندر صرف پیاز یوز استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر صرف پیاز یوز کیے جاتے ہیں اور کریم بھی غالباً اس کے اندر استعمال ریڈ کے اندر بھی تھوڑی سی استعمال ہوتی ہے پر وائٹ کے اندر زیادہ استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ریسیپی کیا ہوگی اس کی؟ ریسیپی کے حوالے سے بتائیے. ریسپی کے حوالے سے پہلے یہ ہم نے نا بوائل کر کے اسے گرینڈ کر لیا ہوا ہے پیاز کو. آنینز ہیں؟ آنینز ہے. ٹھیک ہے. 100 گرام آنینز ہے. آنینز کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ کر کے تیار کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس کو ڈال دینا ہے پین کے اندر. اور پین کے اندر گھی استعمال کریں گے یا کوکنگ آئل؟ سلوا کوکنگ آئل استعمال کریں گے. سلوا کوکنگ آئل جناب استعمال کریں گے. سلوا کوکنگ آئل کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ ہے. وٹامن اے ہے، وٹامن ڈی ہے، وٹامن ای ہے. وٹامن اے آپ کے ویژن کو کلیئر کرتا ہے، وٹامن ڈی آپ کی کیلشیم ابزارپشن، اور وٹامن ای آپ کی اوورآل ہیلتھ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو جناب اپنی صحت کو چار چاند لگانے کے لیے سلوا کوکنگ آئل اور سلوا گھی کا استعمال کریں، کیونکہ اس کے اندر اومیگا 6 اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی موجود ہے جو کہ آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. کولیسٹرول فری ہے. کولیسٹرول کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے پیشنٹ جو کہ دل کا مرض رکھتے ہیں ان کے لیے ایسا کوکنگ آئل استعمال کرنا جس کے اندر کولیسٹرول کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے صحت افزا ان کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے سلوا کوکنگ آئل استعمال کریں تاکہ آپ کو لذت کے ساتھ ساتھ صحت کی بھی تمام تر سہولیات ایک ہی کوکنگ آئل کے اندر ملیں. تو ہمارا آج کا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر جو جل فریزی تیار کر رہے ہیں سلوا کوکنگ آئل کے اندر تیار کیا جا رہا ہے. اچھا، تو اب ہم پین جو ہے اسے رکھ دیا گیا ہے اور چولہے کو جلا دیا گیا ہے جی. اب اسے کتنی دیر پکائیں گے؟ اسے ہم پکائیں گے کوئی 5 سے 10 منٹ اسے ہم پکائیں گے. چلیں جی، میں 5 سے 10 منٹ اسے پکاتا ہوں. ساتھ ساتھ باقی ریسیپی آپ بتائیں. اور کتنا چکن ہے جس کے اندر آج ہم؟ چکن ہمارے پاس ایک پاؤ ہے 250 گرام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہم سالٹ استعمال کریں گے، وائٹ پیپر استعمال کریں گے، اس کے اندر بلیک پیپر استعمال کریں گے، تھوڑی سی دڑا مرچ ہوگی، اور اس کے بعد اس کے اندر گرین چلی استعمال ہوگی. اچھا، میں چاہتا ہوں آپ جب چیزیں بتائیں تو ساتھ میں کوانٹٹی بھی بتائیں کہ ایک پاؤ کے اندر کتنی کوانٹٹی چیزوں کی یوز کریں گے تاکہ آڈینس کو پتہ چل سکے. یہ جو سالٹ ہے وہ 1.5 ٹی اسپون ہوگا سالٹ اس کے اندر، اور وائٹ پیپر 1 ٹی اسپون ہوگا، بلیک پیپر اس کے اندر 1 ٹی اسپون ہوگا، ٹھیک ہے. دڑا مرچ اس کے اندر 1 ٹی اسپون ہوگی، اور جو گرین چلی ہے 2 سے 3 ٹی اسپون استعمال ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اس کے بعد اس کی ویجز ہوتی ہے جو جل فریزی کی. اچھا، ویجز کو کٹ کیسے کرنا ہے اور کون کون سی ویجز ہوگی یہ بھی بتائیے. وہ یہ اس کے اندر ٹماٹر یوز ہوں گے، اونین اور گرین کیپسیکم اس کے اندر استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. کتنا یہ ہوگا ویجز کتنی ہوگی ایک پاؤ کے لیے؟ ایک پاؤ کے لیے ویجز کے لیے ٹماٹر ہے جو ایک کافی ہے، ایک اونین چھوٹے والا، اور کیپسیکم ایک چھوٹے والی. ٹھیک ہے. اور اسے کیوب کٹنگ میں کرنا ہے. یہ لمبائی جولین کٹنگ میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، جب اگر جیسے چکن کی کٹنگ ہوگی ویسے اس کی ویج کی کٹنگ ہوگی. اچھا، یہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، جولین کٹنگ میں بھی ہو جاتا ہے اور اسکوئر کٹنگ کے اندر بھی ہو جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پریزنٹیشن کون سی آپ کو پسند ہے. اگر تو لمبی کٹائی کے ساتھ، کیونکہ چکن بھی موسٹلی جو جل فریزی کا ہوتا ہے وہ جولین کٹ میں ہوتا ہے، تو آپ جولین کے ساتھ سبزی کو جولین یا کیوب کٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، کیونکہ کٹنگ سے پریزنٹیشن میں بہت امپیکٹ پڑتا ہے. اور اگر آپ کی کٹنگ بہترین ہے تو آپ جو بھی کھانا پریزنٹ کریں گے وہ خوبصورت لگے گا بھی،
जहां टेस्ट के अंदर बेहतरीन होता है तो वहां पे प्रेजेंटेशन के अंदर भी बेहतरीन होता है। और ये जो जलफ्रेजी और मद्रासी अंडे में थोड़ा सा फर्क है, उसके अंदर सिर्फ नट्स वगैरह यूज होते हैं और इसके अंदर ये वेजेस यूज होती है। ठीक है जी, अगर बाकी रेसिपी इसकी सेम ही होती है? हाँ जी, बाकी रेसिपी इसकी सेम ही होती है। अच्छा, नट्स डालने से भी काफी हद तक हंडिया का टेस्ट जो है वो मुनफरिद हो जाता है। जब हीट के ऊपर पकता है ना तो नट्स का जो अरोमा होता है वो आपके चिकन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी वेजीज का जो अरोमा होगा वो चिकन के अंदर आएगा जी। अच्छा ठीक है, इसे पकाया जा रहा है जनाब, और कितनी देर और पकाया जाएगा शेफ? इसे और पकाया जाएगा 5 मिनट, ताकि इसे प्याज अच्छी तरह से पक जाए, इसकी मिठास जो खत्म हो जाए। ठीक है, प्याज की मिठास जो है उसे खत्म किया जाएगा अच्छे से, और तकरीबन 5 मिनट इसे और तैयार किया जाएगा। और तैयार कर जब हो जाएगा उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होंगे वो भी आप बता दें। इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पकाया जाएगा। चिकन को पकाने के बाद हम इसके अंदर इसके सिजलिंग इस्तेमाल करेंगे, साल्ट, व्हाइट पेपर और दड़ा मिर्च और ग्रीन चिली। फिर उसके बाद इसे पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसके अंदर मिल्क क्रीम वगैरह यूज। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ आप फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करें। और हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, जनाब खानों की बात हो रही है तो हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो भी खानों के बड़े शौकीन हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मियां साहब के साथ खानों के हवाले से भी खास तौर पे गुफ्तगू करूं, क्योंकि खानों का शौकीन तो मैं भी काफी ज्यादा हूं, लेकिन मियां साहब जो हैं वो काफी ज्यादा मुल्कों के अंदर घूम फिर के आए हैं, वहां की डिशेस को ट्राई किया है। तो कौन कौन सी डिशेस फेवरेट हैं उनकी, और इस हवाले से भी बताएंगे आपको कि आज की हमारे जो शेफ जिशान तैयार कर रहे हैं जलफ्रेजी, वो भी मियां साहब को सिखाएंगे, क्योंकि मियां साहब टेस्ट के हवाले से बड़े ही कॉन्शियस हैं। तो हमारे साथ जनाब आज मियां नईम साहब मौजूद हैं, जो कि जोनल हेड हैं PHMA के और चेयरमैन भी हैं। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। मियां साहब, खानों से लगाव पैदा कैसे हुआ आपको? ये इसमें तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो पूरी फैमिली हिस्ट्री है वो सब मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, वो सब जो हैं वो रियल फूडीज थे और फूड लवर थे। अच्छा, तो पंजाबियों का कल्चर है ये, पंजाबी फूडी ना हो तो पंजाबी समझा ही नहीं जाता। हाँ, पंजाब का जो खानों का कल्चर है ना वो पूरी दुनिया से डिफरेंट है। तो और टेस्ट भी जो पंजाब का है, अगर आप पंजाब से बाहर निकल के कोई 60-70 किलोमीटर बाहर चले जाएं तो आपको एंटायरली डिफरेंट टेस्ट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है हमारे पंजाबी टेस्ट से। हमारा जो, मैं पंजाब को जो डिफ़ाइन करता हूँ पंजाबी फूड को, वो लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद है। इसके अलावा अगर आप मुल्तान चले जाएं तो उनका टेस्ट हमारे से डिफरेंट है, बहावलपुर चले जाएं उधर भी डिफरेंट। अच्छा मियां साहब, यही वजह होती है जब नॉर्दर्न एरियाज की तरफ पंजाबी जाते हैं तो वहाँ पे नो डाउट बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं और बड़ा मज़ा भी आता है, लेकिन खाने के लिहाज से बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब काफ़ी हद तक पंजाबी होटल्स वहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। लेकिन वो होटल्स जो है ना पंजाबी, वो सो कॉल्ड पंजाबी हैं। खाना उधर वो देखें, हमारी जो बेल्ट है, जो हम फैसलाबाद, लाहौर और टिपिकल गुजरांवाला की बात करें तो हम जो है वो स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस जो हमारे हैं, जैसे सिंधी हैं, उनका एक अपना टेस्ट है। जो बलोची हैं, उन रेस्टोरेंट्स का नाम लाहौर रेस्टोरेंट रख देने से आप उसके टेस्ट को लाहौर का टेस्ट या फैसलाबाद का टेस्ट नहीं कह सकते। हम ट्रैवल करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में तो उधर हम देखते हैं कि उन्होंने तकरीबन हर दूसरे होटल का नाम लाहौर होटल है। तो लेकिन फूड, वो लोगों की साइकी के साथ खेलते हैं। लेकिन फूड जो है वो लाहौरी नहीं है, वो फूड जो है वो फैसलाबादी नहीं है। अगर आप फैसलाबाद और लाहौर को डिफाइन, कभी हुआ करता था कि हम फैसलाबाद से स्पेशल खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए लाहौर जाया करते थे। जैसे गुलाम रसूल के चने हैं, जैसे फज्जे के पाए हैं, वारस की निहारी है, गोगा नकीबिया के चने हैं, वो हम खाने जाया करते थे। या से 10-15 साल टिक्के भी हैं वहाँ। हाँ जी, भैये के टिक्के हैं, विरसा का जो है वो कबाब्स हैं। और ख़ास तौर पे आप वो जो फूड स्ट्रीट अब तैयार की गई है शाही किले के साथ, हाँ जी, उसके अंदर भी बड़े वो जाया करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में हर किस्म का जो हमारे टिपिकल चने हैं वो फैसलाबाद में 3-4 जगह के ऐसे बनते हैं कि वो एक क्लास है, उसको आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास है। बिल्कुल ऐसे। तो उनका टेस्ट ही मुनफरिद है, उनकी ग्रेवी इस तरह से, गाढ़े इस तरह से बनाए जाते हैं कि चिकन का भी टेस्ट क्या हो गया। और हमें अब उसके लिए वो क्रेविंग जो है वो हमारी फैसलाबाद में ही पूरी हो जाती है। तो हमें उसके लिए स्पेशल को ट्रैवल नहीं करना पड़ता कि हमने लाहौर जाके या गुजरांवाला जाके गनी के पाए खाने हैं या फज्जे के पाए खाने हैं। इधर फैसलाबाद में भी प्लेंटी ऑफ वैरायटी जो है वो दस्तयाब है।
ہمارے فیصل آباد میں ہر قسم کا فوڈ ہے، پہلوان کی کڑھائی ہے، اپنا انٹرنیشنل کے چنے ہیں، یہاں پہ پائے بڑے اچھے ہیں، پائے بہت اچھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو اب یہ پائے بنتے ہیں یا اچھا یہاں پہ پچھلے دنوں کچھ سیلیبریٹیز بھی آئی تھی، میں نے ان سے بھی جب انٹرویو کیا ان کا کہنا تھا کہ منع کے دال چاول بڑے وہ کھاتے ہیں وہاں پہ. اگر منع کے دال چاول ٹھیک ہے، مطلب اس کو ٹھیک ہے کہ اس کا ایک لیکن پاپولر بہت ہو گئے، ایک ٹیسٹ ہے اس کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو کمپیئر کریں چھمے کے دال چاول سے تو مجھے وہ چھمے کے زیادہ مزے کے ہیں. چھمے کے اگر آپ دیکھیں تو ان کا حلیم یا وہ جو دال تیار کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسچر بڑا منفرد ہے. وہ 40 سال پرانا ہے، منا کل کی بات ہے، وہ 40 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایک نعمت قدا ہوا کرتا تھا گھنٹہ گھر میں، گھنٹہ گھر چوک میں، اس کی نہاری، وہ نہاری کا فاؤنڈر تھا فیصل آباد میں، وہ نہاری بنانے والوں میں سب سے. اب جہانگیر کا پلاؤ اگر دیکھ لیا جائے وہ 1947 سے چلتا ہے. ہاں جی. تو اس طرح ڈفرنٹ کائنڈ آف جو ہمارے فوڈز ہیں وہ فیصل آباد میں ہی اتنی تعداد میں اب ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں، اتنی تعداد میں اویلیبل ہیں کہ اب ہمیں اس کے لیے اسپیشل کوئی لاہور گجرانوالہ، لیکن کبھی کبھی روش کھانے کے لیے ہمیں بادامی باغ غنی کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن روش بڑا زبردست میاں صاحب اگر دیکھا جائے، شاید آپ نے ٹریول کیا ہے نہیں کیا، ہمارے فیصل آباد کے بائی پاس پہ جتنے پٹھانوں کے ہوٹل ہیں ان کے اوپر بڑا بہترین روش تیار کیا جاتا ہے. وہ خیر صاحب وہ صحیح روش نہیں اس کو کہہ سکتے آپ، وہ ایک لیکن میں نے جو ٹرائی کیا میاں صاحب اس کو اسی کی چربی کے اندر پکایا جاتا ہے، کوئی آئل نہیں یوز کیا جاتا ہے، سپائسز یوز نہیں کیے جاتے، بڑا خستہ حالت میں مٹن جو ہے اسے تیار کیا جاتا ہے، اس کی یخنی بڑی زبردست ہوتی ہے. ایکچولی ان کا شیف ایک ہی ہے، وہ جس ہوٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں پہ چیز جو ہے وہ بڑی مزیدار تیار کی جاتی ہے. نہیں، اگر آپ روش کی بات کریں نا تو روش کی یخنی والا گوشت نہیں ہوتا وہ روش، وہ ایک ٹپیکل تھوڑی سی گریوی کے ساتھ، وہ 2-3 ہوٹل ہیں، وہ اسپیشلٹی غنی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے لاہور میں، تو اس کو میں روش کہتا ہوں. یہ تو ایک میں یخنی گوشت سے کہہ سکتے ہیں جو بائی پاس پہ جھنگ روڈ پہ ہے یا اپنا چنیوٹ بائی پاس پہ ہے، 2-3 ہیں فیصل آباد کی سراؤنڈنگ میں. وہ ٹھیک ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، سپائسز اس میں بالکل نہیں ہیں اور بالکل وہ سالٹ میں بنتا ہے اور ہیلدی فوڈ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا بعض کا ڈھابوں کا کھانا کھانے کو بڑا میاں صاحب من کرتا ہے، اور لاہور جاتے ہوئے حاجی کا ہوٹل غالباً آتا ہے رستے میں، وہاں پہ بھی کافی لوگ رک کے خاص طور پہ اس کی دال کھانے کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں اس کی اور میاں جی کی، ہم جب کبھی ناردرن ایریاز میں ٹریول کرتے ہیں تو جو حسن ابدال ہے وہاں ایک انٹرچینج ہے وہاں پہ، وہاں میاں جی کا ہوٹل ہے، اس کی دال مونگ کی دال بناتا ہے، وہ بڑی زبردست دال ہوتی ہے، مونگ کی دال اور ساتھ میں تندور کی روٹی، سبحان اللہ، اور دیسی گھی میں اس کی وہ ایک اسپیشلٹی ہے اس کے پاس، اور اس طرح کی مونگ کی دال جو ہے وہ کہیں کھانے کو نہیں ملتی، زبردست ہے اس کی. لیکن میاں صاحب یہ جب میں دیکھتا ہوں جینیٹیکلی اگر دیکھا جائے نا، پنجابی جس قدر فوڈی ہیں اس قدر موٹاپا نہیں چڑھتا ان پہ، مطلب عام لوگ اتنا کھانا کھائیں اور اتنے ڈفرنٹ جو ہیں وہ کھانے کھائیں تو میرے خیال موٹاپا بہت جلدی چڑھتا ہے. اوبیسٹی پنجاب میں زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ہے کہ یہاں کا جو سوائل واٹر ہے وہ ہمارے اچھا نہیں ہے، وہ اتنا کنٹامینیٹڈ ہو چکا ہے کہ وہ ڈرنکیبل نہیں ہے. تو جو آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں کا جو پانی ہے، چشموں کا پانی اور سوائل واٹر جو ہے وہ بہت زبردست ہے. آپ جتنا مرضی فوڈ کھا لیں، آپ اس کو پانی کے 2 گلاس پئیں تو آدھے گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے. اچھا وہاں پہ شاید یہی وجہ ہے موٹاپا دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ، ایک وجہ ہے کہ ان کی جو وہ ریئل پیڈیسٹیرین ہے، ہم پیدل چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کھانا کھایا، ہم کرسی پہ بیٹھ گئے، ہم نے کھانا کھایا، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، ہم نے کھانا کھایا تو ہم جا کے سو گئے. تو وہ لوگ جو ہمارے ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں، ایک تو ان کے گھر جو ہیں وہ اس کے پہاڑیوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی ٹریولنگ ہے، وہ چل کے جاتے ہیں، چل کے نیچے آتے ہیں. ان کی وہ ریئل پیڈیسٹیرین جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے ہمارے ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ ایک، اور ان کے آئل بڑا کم ہے ان کے کھانوں میں، آئل ایک جو ہے موٹاپے کا بہت بڑا ریزن ہے. اور سپائسز میں چونکہ ہمارے خالص سپائسز جو ہیں وہ نہیں انفارچونیٹلی ہمیں سوسائٹی میں اویلیبل، تو ایک تو یہ وجوہات ہیں. ہم آئلی فوڈ بہت کھاتے ہیں، تو ہمارا جنک فوڈ بہت ہے.
تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کلام میں چلے جائیں، سوات میں، وہاں ایک بھی آپ کو KFC میکڈونلڈز نہیں ملے گا، نہ پیزا ہٹ ملیں گے ادھر. تو اس طرح کے جنک فوڈ جو ہے وہ لوگ کم کھاتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں پینیٹریشن بہت زیادہ جنک فوڈ کی ہوگی ہے. ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ کھاتی جنک فوڈ ہے. ہمارے یہ انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے، جس کو ہم 60% اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں، وہ تقریباً ساری انفارچونیٹلی جنک فوڈ پہ چلی گئی ہے. اب تو دیکھیں جتنی فوڈ پانڈا نے آ کے فیصل آباد میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں، ملتان میں جتنی ان کی وہ بزی ہیں، وہ میرے خیال ناردرن ایریاز میں فوڈ پانڈا شاید ہو ہی نہ. تو ادھر اگر ہوگی تو کیا ان کو سپلائی کریں گے؟ وہ ان کو تندوری روٹیاں دیں گے یا ان کو روز سپلائی کریں گے؟ تو اس لیے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. تو یہاں پہ برانڈز بھی ملٹی نیشنل برانڈز آ چکے ہیں میاں صاحب اب، اور کھانوں کی اتنی ورائٹی آ چکی ہے. آپ نے سٹیکس کھانے ہوں، آپ نے پیزا کھانا ہو، برگر کھانا ہو، آپ نے کوئی بھی چیز کھانی ہو، یہاں پہ پیزاز کی اتنی ورائٹی، تھن کرسٹ پیزا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے پیزا جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں. اب لوگ جو ہیں ان خوابوں کی طرف آتے نہیں ہیں جو ہمارا پنجابی کلچر ریپرزینٹ کرتے ہیں، بلکہ اب ایسے جنک فوڈ کی طرف جو ہے وہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ تو دیکھیں میں اپنی بات کروں تو میں برائلر نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، میں را چکن کھاتا ہوں. وہ نہ میرے فادر کھاتے تھے، نہ میں کھاتا ہوں، نہ میرے دوست کھاتے ہیں. تو اس لیے اسی طرح ہم یہ سٹیک جو ہے وہ ہم بیف کا کھاتے ہیں، اور سٹیک ہوتا ہی بیف کا ہے. جو ویلڈن سٹیک ہے نا، سٹیک تو ہوتا ہی بیف کا ہے. یہاں پہ تو ریسٹورنٹس کے اندر چکن کا سٹیک بھی چل رہا ہوتا ہے، یا بیف کا ہے، یا کہیں میں نے سال فش کا سٹیک کھایا، وہ بہت زبردست. چند ایک ہمارے ریسٹورنٹس ہیں وہ بہت زبردست بناتے ہیں. تو اصل میں جو بیف ہے نا، وہ ویلڈن سٹیک جو ہے بیف کا، وہ میں سمجھتا ہوں. اچھا میاں صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میٹ کا لوف جو لیا جاتا ہے سٹیک کے لیے وہ بھی کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے لیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی جگہ سے اتار کے اور اس کا سٹیک بنا کے وہ تھائی سے لیا جاتا ہے. وہ تھائی کا ایک اسپیسیفک پارٹ ہے، تو اس کو بون لیس کو وہاں سے نکال کے، تو اس کو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اسپیسیفک پارٹ تھائی سے ہی لیا جاتا ہے. اسی اور ٹیسٹ بھی اس کا اسی وجہ سے منفرد ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا بونگ. بونگ، اور بونگ پکی ہو تو سبحان اللہ بڑی زبردست بنتی ہے، اور تندوری روٹی کے ساتھ، خمیری روٹی کے ساتھ اسے کھانے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ میاں نعیم موجود ہیں، مزید گفتگو جو ہے ان کے ساتھ بڑھاتے ہیں. میاں صاحب، انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے کیا کہیں گے؟ ہمارے فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ کافی پریشان ہیں کیونکہ بجلی کے ریٹس پر یونٹ جو ہیں ان کی سمجھ سے بالا تر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اینڈ پروڈکٹ جو بنتا ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر دوسرے ملکوں کے جو پروڈکٹ ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے. سیم کوالٹی کے ساتھ ان کے پروڈکٹس سستے مل رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جبکہ ان کے مہنگے مل رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے اس والے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا جو الیکٹرسٹی ریٹ ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ ہے، ہم مہنگے ہیں. جو کہ ہماری انرجی، جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا 35% ہے، تو وہ ہماری لائف لائن ہے. تو آپ نے ٹھیک کہا، ہم نے پچھلے دنوں کافی ہم نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا. جو 7.5 سینٹ کا 0.75% کا ریٹ تھا، اس کو بڑھا کے انہوں نے 13 سینٹ کر دیا تھا. پھر ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہماری میٹنگز ہوئیں، اس میں انہوں نے ریٹ ریوائز کیے، اور وہ ریٹ جو ہے وہ 7.5 سینٹ پہ دوبارہ واپس آ گیا. اب پھر یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس کو بڑھا کے اکتوبر سے یہ کر رہے ہیں 9 سینٹ. تو ہم نے پھر ریکویسٹ کی ہے، کل ہمارے پاس فیض اللہ کا موقع آئے ہوئے تھے، چیئرمین فائنانس کمیٹی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، اسد عمر صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، رزاق داؤد صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، عمر ایوب صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی دیکھیں، پینڈیمک کے بعد پینک بائنگ، چونکہ انڈیا میں کرونا اس وقت اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش میں بھی، اور پاکستان پہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہم اس پینڈیمک سے تقریباً نکل آئے ہیں. تو ہمارے کیسز جو ہیں وہ دن بدن جو ہے ہمارے کم ہو رہے ہیں، ہماری ڈیتھس ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو، یہ رائٹ پراپر ٹائم ہے کہ ہم انڈسٹری کے آرڈرز بہت زیادہ ہیں، ہم انڈسٹری کو بوم دینے کے لیے، اس کو بوسٹ دینے کے لیے ہم اپنی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کریں. ایک تو یہ ایشو ہے ہمارا انرجی پرائسز جو ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے آنے والے چند ماہ میں جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ اس 1.5-2 سینٹ کو ہم بھول جائیں اور جو کاٹن کا کرائسس ہے وہ اس پہ ڈومینیٹ کر جائے. پچھلے دیکھیں اگر لاسٹ ایئر دیکھا جائے تو 1,40,14,00,000 بیلز تھیں پاکستان کے پاس. اب جو ہے وہ 70 لاکھ کے قریب تقریباً وہ کم ہو کے رہ گئی ہیں. تو کاٹن کا کرائسس اس وقت جو ہے وہ یان جو ہے وہ ہمیں 2-3 مہینے کی ڈیٹس پہ یان مل رہا ہے, جبکہ جو کسٹمر ہے وہ جو شپمنٹس مانگ رہا ہے وہ 35 ڈیز میں 45 ڈیز میں مانگ رہا ہے. تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمیں 3 مہینے بعد یان ملے اور ہم 35 ڈیز میں شپمنٹ دے سکیں. تو ہم نے تمام جو اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہیں لوگ, پالیسی میکرز, ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں. جو ہمارا کاٹن گروئنگ ایریا تھا اس کو ڈومینیٹ کیا ہے, اس کو ریپلیس کیا ہے شوگر کین نے. تمام شوگر ملیں ساؤتھ میں چلی گئی ہیں. تو جو ہمارا ساؤتھ کا ایک بہت بڑا کلسٹر تھا کاٹن کراپ کا, وہ شفٹ ہو گیا شوگر کین میں. اور پھر شوگر کین میں سپورٹس فنڈ بھی ملا ہے فارمر کو. تو ہماری ایک تو ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے تھرو, میڈیا کے تھرو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کاٹن کا کرائسس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اتنی زیادہ شارٹیج آف یارن ہو جائے گی کہ وہ ہمارے لیے اس کو مائنڈ کو گیپ کو فل کرنا ممکن نہیں. ہم جو ہے وہ یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً کاٹن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ فارمر کو دیا جائے تاکہ وہ موٹیویٹ ہو سکے ریپلیس کرنے کے لیے. کاٹن ہماری انڈسٹری کی بیک بون ہے. ہماری 60% مور دین 60% جو ہماری انڈسٹری ہے وہ کاٹن بیسڈ ہے. ہماری اکانومی کاٹن بیسڈ ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ کیا جائے کہ فوراً کاٹن سپورٹ فنڈ دیا جائے, اور دوسرا پولیسٹر کی امپورٹ پہ فوراً جو ہے وہ ڈیوٹی ہٹائی جائے تاکہ ہم پولیسٹر, کیونکہ پوری دنیا مائکرو فائبر میں شفٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں اس پہ کبھی کہیں اینٹی ڈمپنگ لگی ہوئی ہے, کہیں کچھ لگا ہوا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈیوٹی فری کیا جائے تاکہ ہمارا را مٹیریل جو کہ ہماری لائف لائن ہے ہم اس کو منگوا کے باہر سے امپورٹ کر کے ہم کمپیٹ کر سکیں اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ. تو یہ ہماری آپ کے میڈیا کے تھرو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت مشکلات کے ساتھ ہم پاکستان کو پینک بائنگ کی وجہ سے کافی آرڈرز ہیں پاکستان کے پاس. تو لیکن ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ہمیں پراپر اور ان ٹائم یارن نہیں مل رہا, اویلیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے آرڈرز لیٹ ہو رہے ہیں, آرڈرز بائی ایئر ہو رہے ہیں, اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھتے بڑھتے اس کا گیپ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ پھر وہ میٹیبل نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں کاٹن میں اس کو بیٹھ کے ہمارے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ پالیسی وضع کی جائے, پالیسی بنائی جائے تاکہ ہم جو انڈسٹری ہے وہ سموتھلی رن کرتی رہے. آپ میاں صاحب کیا کہیں گے اگر موازنہ کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیں, میں اگر آج کی ڈیٹ میں کمپیریزن کروں تو نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی بہتر تھی, لیکن ہم نے عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے, جو عمران خان صاحب نے جو ٹیکسٹائل پالیسی ہمارے ساتھ مل کے بنائی تھی, تو اگر اس پہ منون جو ٹیکسٹائل پالیسی انہوں نے فریم کی تھی, اگر اس پہ منون اس کی تقریباً اس کے 75% بھی اس پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ویژن کلیئر ہے. امپلیمنٹیشن ابھی تک ہو کیوں نہیں؟ پرائم منسٹر کا اگر میں ویژن بتاؤں نا تو اس کا ایکسپورٹس اورینٹیڈ اسد عمر صاحب پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فیصل آباد کے جو ایم این اے ہیں فیض اللہ کموکا, انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے انڈسٹری کو اس کا حق دلوانے کے لیے, 7.5 سینٹ کا ریٹ دلوانے کے لیے, اور کاٹن جو کرائسس ہے اس پہ جو اب وائس سب سے زیادہ بانگ دہل نیشنل اسمبلی میں اور اب اقتدار کے ایوانوں میں سنائی دیتی ہے وہ فیض اللہ کموکا کی ہے, اور اسد عمر بھی ہماری بات کرتے ہیں. دیکھیں ان کا ویژن ہے کہ انڈسٹری کو کرائسس سے نکالنا ہے, لیکن ابھی تک پینڈیمک کی وجہ سے آپ کہہ لیں یا جو ہمارے سرکولر ڈیتھ ان کی وجہ سے کہہ لیں, ہماری اکانومی کو اتنے دھچکے لگے ہیں کہ شاید اس میں اتنی سخت نہیں ہے, اور پرائم منسٹر کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ انڈسٹری کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پلاننگ کر سکیں اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے. لیکن ان کا ویژن ہے, وہ ہمیں باہر بلاتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں.
لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پا رہی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم بھی اسی کی کھوج میں ہیں کہ اس پہ کیوں نہیں ہو پا رہی. میاں صاحب اگر وزیر خزانہ کی بات کی جائے، اسحاق ڈار سے موجودہ وزیر خزانہ کو کمپیئر کیا جائے، بہتر کارکردگی آپ کو کس کی؟ دیکھیں اسحاق ڈار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی چیزوں میں وہ بہتر تھے، کئی چیزوں میں یہ بہتر ہے. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اگر اس گورنمنٹ کی بات کریں تو ان میں جو پالیسی میکرز بیٹھے ہیں اس میں رزاق داؤد صاحب بیسیکلی وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، انڈسٹری فیملی کو بلانگ کرتے ہیں، تو وہ ان کا ایک ویژن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کو ریلیف ملے. دیکھیں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ سرجیکل ماسک کی اجازت دیں، وہ دے دی انہوں نے. ہم نے کہا تھا کہ کاٹن ماسک کی ایکسپورٹ کی اجازت دی دے، وہ دے دی. کافی زیادہ انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. میں ٹو بی ویری آنیسٹ جو کام اچھے کیے ہیں ان کو، اور 7.5 سینٹ انہوں نے 1 سال کے لیے پریویل کی، تو ہم ان کو اس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے. ہم تنقید برائے تنقید کے قائل نہیں ہیں. کریٹیسزم فار دا سیک آف بزنس اسٹیبلٹی کس دور میں زیادہ تھی؟ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ بزنس پاکستان میں آیا ہے، اتنا کبھی پچھلے 5-6 سال میں نہیں آیا تھا. آج کی دن میں بات کریں تو اس وقت تمام کیپیسٹیز جو ہیں وہ اوور فلو ہیں. تو ہمیں لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا را مٹیریل ہمیں ان ٹائم ڈیلیور نہیں ہو رہا. تو ایکسپورٹ ڈریون جو انڈسٹری ہے وہ اگر اس کا را مٹیریل اس کو ٹائم پہ نہیں ملے گا، اگر اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارے کمپیٹیٹر سے زیادہ ہوگی تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اور جب ڈیلیور نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی انٹرنیشنل مارکیٹ پھر کسی اور ملک کی طرف جائے گی جہاں سے ان کو دیکھیں پانی نے تو اپنا راستہ بنانا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی کے اوپر گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکن جلد فریزی کافی حد تک تیار ہو چکی ہے. وائٹ جلد فریزی ہے جو کہ آج تیار کی جانی تھی اور اس کے اروما سے مجھے لگ رہا ہے کہ تیار ہو چکی ہے. شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیف ذیشان سے پوچھتے ہیں. جی شیف بتائیے گا ریڈی ہو چکی ہے یا ابھی کچھ دیر؟ ریڈی ہو چکی ہے، باقی اس کی پریزنٹیشن کے لیے 2 سے 3 منٹ درکار ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ریڈی ہو چکی ہے کیونکہ اس کے ریڈی ہونے کا پتہ اس چیز سے بھی چل جاتا ہے کہ آئل جب آپ کی ہنڈیا کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کافی حد تک آپ کی ہنڈیا تیار ہو چکی ہے. اس کی پریزنٹیشن کن کن چیزوں سے کریں گے؟ پریزنٹیشن ہم پہلے تو اس کی ویجیز ہے جو آپ کو آگے بتائی تھی، ٹماٹر، کیپسیکم اور آنین، اور اس کے بعد گرین چلی ہے، گرین کوریانڈر ہے، اور اس کے بعد ایگ ہے جو ہم یہ بوائل کر رہے ہیں. ایگ بوائل کیا جا رہا ہے اور اسے کاٹ کے اس کے اوپر پریزنٹ کیا جائے گا. جی کچھ لوگ فرائی کر کے بھی اسے رکھ لیتے ہیں اوپر، کچھ لوگ بوائل کر کے اسے 4 پیسز کر کے وہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر وائٹ کریم کی اس کے اوپر ٹاپنگ کر دی جائے تو وہ بھی بالکل، ہاں جی بالکل ایسے ہی، کیونکہ وائٹ کریم ہم نے اس کے اندر بھی ایڈ کر دینی نا، تو پھر وہ زیادہ کریمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے. آئل کے حوالے سے مجھے بتائیے گا، آپ کا اگر آئل ہنڈیا کا اچھا ہو تو اس سے لذت بھی دوبالا ہوتی ہے اور آپ کی کھانے کی خوشبو جو ہے وہ بھی بڑی بہترین ہے. جی بالکل، آئل اگر اچھا ہوگا، آئل اچھی کوالٹی کا ہوگا تو کھانا آپ کا خود بخود اچھا بنے گا. جیسے کہ اگر ہم آئل نہیں یوز کرتے، اگر ہم بٹر یوز کرتے ہیں اس کا اور فلیور ہوگا. اگر ہم آئل یوز کر رہے ہیں، اچھا یوز کر رہے ہیں، اس کا ایک الگ فلیور ہوگا. اچھا ویسے خاص طور پہ مکھن بھی یوز کیا جا سکتا ہے جلد فریزی کو بنانے کے لیے؟ مکھن بھی یوز کیا جا سکتا ہے، مکھن بھی یوز. آئل کی جگہ آپ پھر مکھن یوز کریں گے؟ مکھن بھی نہیں، آئل اور مکھن دونوں مکس کر کے ڈالنے پڑتے ہیں. اگر اکیلا مکھن ڈالیں گے تو پھر وہ جل جاتا ہے مکھن. ٹھیک ہے، یعنی بلینڈ کیا جائے گا بلینڈ کیا جائے گا، اور اس کے بلینڈ کرنے سے ٹیسٹ جو ہے وہ کافی حد تک ڈیولپ ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے ابھی ریسیپی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اسے مزید چولہے پہ رکھا جائے گا ابھی؟ نہیں بس اس کے اندر گارنش ڈالی جائے گی جب تک ایگ بوائل ہوگا، اس کے بعد ہم. ٹھیک ہے جی، میں پھر چاہتا ہوں کہ آپ اسے پریزنٹ کریں اور پلیٹ میں ڈال کے لائیں، ہم اپنی آڈینس کو دکھائیں کہ کیسی جلد فریزی ہے جو کہ آج تیار کی گئی ہے. اسٹوڈیو میں مہک تو اس کی بڑی زبردست آئی ہے، تو امید کرتا ہوں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا. تو ہمارے ساتھ میاں نعیم صاحب موجود ہیں اور میاں نعیم صاحب بریک میں کہہ رہے تھے کہ کالے چنے بڑے زبردست ہیں. میاں صاحب چنے شوربے والے کالے ہوں اور ساتھ میں پھلکے ہوں، ساتھ میں بوائلڈ رائس ہوں، بوائلڈ رائس ہوں، وہ تو سبحان اللہ جناب، کمبینیشن یہی بنتا ہے. اچھا میری مدر بناتی ہیں بڑی خوبصورت کالے چنے اور بوائلڈ رائس اور اکیلے ہی کھا جاتے ہیں. اور
نہیں سر، آپ کو بھی انوائٹ کریں گے، لازمی آپ بھی کھائیے گا. اور ماں جی کے ہاتھوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ منفرد ہوتا ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں لیکن ماں کی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جو ہے نا، اس کے ہاتھ کا پراٹھا ہو، اس کے ہاتھ کی کڑی ہو، اس کے ہاتھ کا کالے چنے اور ساتھ میں وائٹ رائس ہو، تو اس کا ٹیسٹ منفرد ہی ہوتا ہے. وہ آپ 100 ڈشز بھی پڑی ہو نا تو ان میں پہچان لیتے ہیں. سپر ہیلدی فوڈ ہے، سپر ہیلدی اور بلیسڈ فوڈ میں ایسے کہتا ہوں. تو بلیسڈ ماں کے ہاتھ کا کھانا تو پھر بلیسڈ ہے. بالکل. اس سے زیادہ بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بلیسنگ کیا ہوگی. اچھا میاں صاحب، آپ کو اپنی مدر کی کوئی ہاتھ کی ڈش جو بڑی یاد ہو؟ آلو گوشت. آلو گوشت، شوربے والے، شوربے والا اور گڑ والے چاول. گڑ والے چاول. اور گڑ والے چاولوں میں دال بھی ڈالتے ہیں یا سمپل؟ چنوں کی دال. چنوں کی دال ڈالتے ہیں، اس سے ٹیسٹ. گڑ والے چاول چنوں کی دال مکس کر کے، جو میری والدہ میری مدر، میرا خیال تمام گھروں میں یہ ریسپی ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ، ٹریڈیشن ہے ہماری. اور اس پہ آلو گوشت کا شوربہ. ہائے 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 ہائے. تو آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میاں صاحب مجھے لگتا ہے ہمارے منہ میں نا نائگرا فال بہنا شروع ہو گیا ہے، پانی کی ندیاں بہ رہی ہیں. اس طرح کی آپ زیادتی نہ کریں اس طرح. اچھا میاں صاحب، بلو والا پراٹھا آپ نے چائے کے ساتھ اور ساتھ میں اچار کی ڈلی جو ہے ہو صبح صبح. لسوڑے کا اچار. ہائے، اچار میں لسوڑا ہو نا، وہ لسوڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے. لسوڑے کا اچار اور جو بلوں والا پراٹھا ہے، اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا کسی ڈش کے ساتھ. اچھا سم ٹائم میاں صاحب آپ نے، میں بھی انجوائے کیا ہوں، میں نے تو اس چیز کو بڑا انجوائے کیا ہے. گاؤں کے مٹی کے چولہے پہ بنا ہوا بلوں کا پراٹھا ہو اور ساتھ میں چولہے پہ بنی ہوئی چائے ہو اور نمک ہو اور اچار ہو. نہیں، آپ 2-3 چیزیں مس کر رہے ہیں. چاٹی کی لسی ہو ساتھ. ارے کیا بات ہے. مکھن کا پیڑا ہو. ہائے 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 ہائے. جو چاٹی کا مکھن ہوتا ہے، مکھن کا پیڑا الگ سے گرما گرم پراٹھے کے اوپر. جو چاٹی کا جو کڑا دودھ ہوتا ہے نا، ہمارے گاؤں میں ہماری جو میری کریم نکالے بنا جو گرینڈ مدر تھی نا، وہ جو اپلے ہیں ان پہ، جو ہم پنجابی میں پاتھیاں کہتے ہیں، ان پہ وہ دودھ رکھ دیتی تھی صبح. ایک بڑا سا مٹی کا بنایا ہوا ہوتا تھا کھانا، اس میں نیچے اپلوں کی آگ کے اوپر، ہلکی ہلکی آگ کے اوپر نا، وہ تقریباً صبح سے لے کے شام تک وہ سرخ کلر کا ہو جاتا تھا. ارے کڑا ہوا دودھ، کڑا ہوا دودھ جسے کہتے ہیں. تو وہ آج بھی میں وہ مس کرتا ہوں. میں جب کبھی جاتا ہوں نا لاہور، تو وہاں 1-2 شاپس ہیں جو کڑا دودھ بناتے ہیں. واقعی اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، ساری رات وہ پکاتے رہتے ہیں. اور جو اس کا مکھن نکلتا ہے صبح کو، جو پھر اس کو ملائی جسے کہتے ہیں، اس کو جما کے جب اس کو رڑکا جاتا ہے چاٹی میں، اور لسی بنتی ہے سرخ. اور اگر ساتھ بلوں والا پروٹھا ہو اور ساتھ دیسی انڈا. صاحب آپ تو جان نکالیں گے اگلے بندے کی، اور کچھ اس طرح کی ریسیپیز آپ بتا رہے ہیں. اچھا ویسے ہمارا کلچر بڑا خوبصورت ہے میاں صاحب، اور اس طرح کی مزے مزے کی چیزیں جو ہیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ گاؤں کے اس طرح کے کھانے کھانے کی آپ کو عادت ہے، تو خالص کھانے کیونکہ گاؤں کے اندر موجود ہوتے ہیں، دودھ خالص ہوتا ہے اور دیسی مرغ تیار کیا جاتا ہے اور کسی چیز میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اب آپ کو اس طرح کی چیزوں کی عادت ہوگی، جب کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، فوری پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا تو مجھے پیزا بریڈ کے ٹیسٹ کا آج تک نہیں پتا کہ وہ کیسا ہوتا ہے. میں نے آج تک نہیں کھایا. آپ نے پیزا ڈو میں کوئی چیز کھائی؟ پیزا ڈو کا مجھے ٹیسٹ کا نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے. یہ آپ ریئر کیسز میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. میں اگر کبھی بچے آرڈر کریں، وہ انسسٹ کریں، تو میں اس کی اوپر والی ٹاپنگ ہے وہ اتار کے کھا لیتا ہوں. مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ اس کی ڈو کے ٹیسٹ کا نہیں پتا. مجھے سب کیا مطلب مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں، ٹیسٹ ہی نہیں کیا تو پسند ناپسند کس طرح سے ہوگی؟ بندہ ایک بار ٹیسٹ تو کرتا ہے. مجھے میرا دیکھیں ایک سائیکی پرابلم ہے. جس طرح لوگوں کو مجھے یہ سائیکی پرابلم ہے میرا. میں سائیکولوجیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے؟ سائیکولوجیکل یہ میرے ساتھ ایشو ہے کہ مجھے جو ہے برگر کا بن اس کا اور پیزا کی ڈو اور میدے سے بنی چیزیں جو ہیں وہ مجھے نہیں پسند، وہ میں نہیں کھا سکتا. میاں صاحب آپ ہیلدی بھی اسی وجہ سے ہیں شاید، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس جو اس طرح سے آتے ہیں نا آپ کے پاس فرمنٹیشن سے، وہ آپ کی باڈی کے اندر فیٹ سٹور بہت زیادہ کرتے ہیں، اور فیٹ سٹور ہونے کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس بھی بنتے ہیں، شوگر کے مینلی پیشنٹس. میں آڈینس کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شوگر کا پیشنٹ صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو کہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں لیکن میٹھا بالکل نہیں کھاتے، ان میں بھی شوگر کی مرض جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے.
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے بایو, اس کے پیچھے سائنس کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کی باڈی بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھانا شروع ہو جاتی ہے تو وہ انرجی آپ کی باڈی کے اندر جا کے شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے, انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. تو جب آپ کی باڈی کو جتنی اماؤنٹ انرجی کی چاہیے ہوتی ہے اس سے زیادہ کھانا آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی باڈی کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی جب اس سے بھی زیادہ کام بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر شوگر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے پینکریاس سے جو ایک ہارمون انسولین ریلیز ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی کے اندر شوگر لیول کو مینٹین کرتا ہے, جب اس کی اتنی ایکسیس اماؤنٹ میں ریلیز نہیں ہوتا کہ وہ باڈی کے اندر شوگر کو کنٹرول کر سکے, دین آپ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سیر کریں, آپ واک کریں. واک کرنے سے آپ کی باڈی کے اندر جو ایکسٹرا چربی ہوتی ہے, ایکسٹرا فیٹ ہوتی ہے, باڈی اس کو ایز اے انرجی یوٹیلائز کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کو تندرست و توانا بھی رکھتی ہے. بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں وہ اس چیز کا میاں صاحب گلا کرتے ہیں کہ ان کے جوڑوں کے اندر اکثر درد رہتا ہے. اب آپ کے جوڑ اس قدر مضبوط ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم میں 125 کلو کا آپ کا بھاری بھرکم جسم جو ہے اسے اٹھا سکیں. تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی, اپنے وزن کو کم کرنا ہوگا تاکہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں جو ہیں اس سے بچ سکیں. تو ہماری ڈش ریڈی ہو چکی ہے اور جیل فریزی وائٹ جو ہے وہ تیار ہے. اگر کیمرامین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے. میاں صاحب جو کہ کھانوں کے بہت شوقین ہیں ان کو بھی آج ہم ٹیسٹ کروائیں گے, اور جس طرح سے وہ ڈشز کا ٹیسٹ بتا رہے تھے یا جس طرح سے شوقین انسان ہوتے ہیں وہ کھانوں کے اس طرح سے بتا رہے تھے, تو آج شیف ذیشان جو ہے ان کو صحیح ٹیسٹ لور ملا ہے اور بتا سکتا ہے کہ جناب آج کی جل فریزی جو اچھی تیار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن اس کے اروما سے اس کی مہک سے مجھے لگ رہا ہے کہ بہترین تیار ہوئی ہوگی. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے, ہمارے جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے وہ اب فارنرز بھی خاص طور پہ جیسے کباب کھانے آتے ہیں, ٹکے کھانے آتے ہیں, ہماری سجی بڑی مشہور ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہماری اس میں دو وجوہات ہیں. ہمارے جو مائیگریٹرز ہیں نا وہ دیکھیں آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو آپ مینچسٹر چلے جائیں, آپ بریڈ فورڈ چلے جائیں, آپ گلاسکو چلے جائیں, آپ لندن چلے جائیں, تو وہاں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے مائیگریٹرز جو ہیں وہ پاکستانی ہمارے انڈینز موجود ہیں کہ انہوں نے وہاں اتنا زیادہ اس فوڈ کو انہوں نے عام کر دیا ہے جو ہمارے ٹپیکل انڈین پاکستانی فوڈ ہے. تو آپ ادھر مینچسٹر میں ایک جگہ ومسلو آپ چلے جائیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کچہری بازار کی کسی فوڈ اسٹریٹ میں یا لاہور کی گوال منڈی میں آ گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو فوڈ لورز ہیں یا ریسٹورنٹ مالکان ہیں وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں, انہوں نے عام کر دیا ہے. انہوں نے اس ہماری جو ہمارا اسپیشل پنجابی فوڈ ہے اس کو بالکل عام کر دیا ہے, اس کو عام کر دیا, اور پوری یہی دنیا میں وجہ عام ہے کر کہ دیا. اب فارنرز بھی اس فوڈ کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا شو میں آنے کے لیے. تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.